लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे एहतमाम नई असामियों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो ये वक्त है और इस मौके को ज़ाया ना जाने दिया जाए, इसलिए पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें। आपके पढ़ने के लिए हम एक तरह के मॉडल टेस्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं। आज जो टेस्ट पेश किया जा रहा है ये टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। इससे पहला हिस्सा इसका मैं पेश कर चुका हूँ, जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक सवालात मौजूद थे, यानी 25 सवालात। हर टेस्ट के 2 पार्ट होते हैं और हर पार्ट 25 सवालात पर मुश्तमिल होता है, यानी हर हिस्सा 25 सवालात पर मुश्तमिल होता है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसलिए 25 सवालात तक हमने एक टेस्ट के एक पार्ट को रखा है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। उर्दू में नातिया शायरी सैयद रफ़ीउद्दीन अशफ़ाक़ की किताब है। हाली का ज़हनी इर्तिका किस मौके की किताब है? पूछा जा रहा है कि हाली का ज़हनी इर्तिका किसकी किताब है। नाम देखिए, रफ़ीउद्दीन हाशमी, शहज़ाद मंज़र, डॉक्टर रईस अहमद समदानी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां। दुरुस्त जवाब है ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां। मीर हसन की दबिस्तान दिल्ली की नुमाइंदा मसनवी सहरुल बयान के जवाब में दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मसनवी गुलजार नसीम किसने लिखी? जब मसनवियों की बात आती है तो दीगर मसनवियों से पहले जो 2 मसनवियों के नाम आते हैं वो है सहरुल बयान और गुलजार नसीम। तो सहरुल बयान तो आपके इल्म में है कि मीर हसन की लिखी हुई मसनवी है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुलजार नसीम किसने लिखी है। ऑप्शंस देखिए, नामदेव, हैदर अली आतिश, पंडित दिया शंकर नसीम, नसीम अमरवी। तो दुरुस्त जवाब है इस सवाल का कि मसनवी गुलजार नसीम, जो कि दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मसनवी है, उसको लिखा है पंडित दिया शंकर नसीम ने। आप बताइए कि ये किस शायर के शागिर्द थे? बरे सगीर की सबसे पहली खातून पायलट कौन थी? बरे सगीर की सबसे पहली खातून पायलट का नाम पूछा जा रहा है। 4 ख़वातीन के नाम आपको नज़र आ रहे हैं। हिजाब इम्तियाज़ अली, मोहम्मदी बेगम, गुलबदन बेगम और मुमताज़ महल। हिजाब इम्तियाज़ अली दुरुस्त जवाब है। ये ना सिर्फ अदीबा थी, इन्होंने नावल भी लिखे और अफसाने भी लिखे, लेकिन साथ साथ ये पहली खातून पायलट होने का एहसास भी रखती हैं। देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये शेर किस शायर से मंसूब है? ये शेर किस शायर का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ख्वाजा मीरदर्द, खान आरजू, मिर्ज़ा दबीर, मीर तकी मीर। दुरुस्त जवाब है ये शेर, जो कि मशहूर ज़माना शेर है, मीर तकी मीर का शेर है। ड्रामों के नाम आपके सामने 3 अहम ड्रामों के नाम हैं। मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पे, तालीम बालिगा, लाल किले से लालू खेत तक किस मारूफ ड्रामा निगार के ड्रामे हैं? मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर आपने सुना होगा, तालीम बालिगा तो यकीनन सुना होगा, और अगर दोनों का नाम नहीं सुना तो लाल किले से लालू खेत तक ये ज़रूर सुना होगा। आपको बताना है किस ड्रामा निगार की ये तख्लीक़ात हैं। मिर्ज़ा अदीब, जो कि ड्रामा निगार थे, आगा हशर बड़ा नाम ड्रामे के हवाले से, ख्वाजा मुइनुद्दीन बेहतरीन ड्रामा निगार, एहसन लखनवी इब्तदाई ड्रामा निगारों में इनका नाम आता है। तो दुरुस्त जवाब क्या है जी? सोचें, ज़हन में आ रहा है? चलें जी, मैं जवाब बताता हूँ, फिर आप देखिएगा कि वो दुरुस्त था कि दुरुस्त नहीं था। ख्वाजा मुइनुद्दीन। मिर्ज़ा दाग दहलवी का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम था। मिर्ज़ा दाग दहलवी का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम था। दाग किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा गालिब, मोमिन ख़ान मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र या शेख इब्राहिम ज़ौक़। अब आप अगर दाग को पढ़ा है आपने
اور ان کے عہد سے واقف ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کے عہد میں کون کون سے شعراء تھے اور داغ نے کس سے اصلاح لی۔ اقبال کے متعلق تو آپ نے سنا ہے کہ ابتدائی دور میں اقبال نے خطوط کے ذریعے داغ سے اصلاح لی تھی مختصر عرصے کے لیے، لیکن داغ کس کے شاگرد تھے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو جی اس سوال کا درست جواب ہے شیخ ابراہیم ذوق، کیونکہ ان کا تعلق دربار سے تھا۔ داغ بھی شاہی محل میں رہتے تھے۔ کیوں رہتے تھے یہ آپ کے علم میں ہوگا، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، ورنہ مجھ سے پوچھیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو داغ شاگرد تھے شیخ ابراہیم ذوق کے، جس کے بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر بھی شاگرد تھے۔ آپ تو کہیں گے غالب استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے، جی ہاں بالکل تھے، لیکن ذوق کی وفات کے بعد غالب استاد ہوئے۔ گھیسو اور مادھو دھنپت رائے المعروف منشی پریم چند کے کس معروف افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ گھیسو اور مادھو منشی پریم چند کے کس معروف افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ افسانوں کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں، یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کفن وہ افسانہ ہے، کیونکہ بڑا مشہور ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ کفن وہ افسانہ ہے جس کے مرکزی کردار گھیسو اور مادھو ہیں۔ مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ ایک مضمون ہے، مشہور مضمون ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کے تحریر کرنے والے سید احمد شاہ المعروف پطرس بخاری اردو کے علاوہ کس زبان کے ماہر تھے؟ اب دیکھیں 3-4 سوالوں کے جواب آپ کو اس ایک سوال میں مل جائیں گے۔ ایک تو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کس کا تحریر کردہ ہے؟ پطرس بخاری۔ دوسرا پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ سید احمد شاہ۔ اور تیسرا سوال ہے کہ وہ اردو کے ماہر تھے اور ساتھ ساتھ کس اور زبان کے ماہر تھے؟ ہندی، انگریزی، فارسی، فرانسیسی۔ تو وہ انگریزی کے ماہر تھے۔ شعر دیکھیے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ بھرتری ہری کے شعر کے اس ترجمے سے اقبال نے کس مجموعے کا آغاز کیا؟ اقبال کے کس شعری مجموعے کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم یا ارمغان حجاز؟ درست جواب ہے کہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم نہیں بلکہ بال جبریل سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اس شعر سے۔ کون سے شعر سے؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اچھا اگلا شعر پھر ایک شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ معروف شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ کمیشن کے ایک پرچے میں شعر آیا تھا اور اکثر نے غلط جواب کا انتخاب کیا، جو آپ کے ذہن میں ہے وہ غلط جواب ہے۔ دیکھیے کون سا؟ مرزا غالب کا شعر ہے، اختر شیرانی کا شعر ہے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے، یا اختر انصاری کا شعر ہے؟ بتائیے جی یہ شعر کس کا ہے؟ تو درست جواب ہے اختر انصاری۔ لارڈ ولزلی نے کس کالج کا منصوبہ بنایا؟ لارڈ ولزلی نے کس کالج کا منصوبہ بنایا؟ علی گڑھ کالج، دلی کالج، فورٹ ولیم کالج یا عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن؟ 4 اداروں کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ درست جواب کیا ہے؟ درست جواب یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا منصوبہ لارڈ ولزلی نے بنایا تھا۔ لارڈ ولزلی نے کس کالج کا منصوبہ بنایا؟ فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج وہ ادارہ ہے جس نے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے بہترین کردار ادا کیا، لیکن اس کالج کی تعمیر کا پہلا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ شاید اصل مقاصد میں یہ مقصد شامل ہی نہیں تھا۔ انگریزوں کو اردو سکھانا مقصود تھا، اور پھر اردو کی خوش بختی کہ اس طرح سے اردو
کی کتب کی اشاعت ہوتی رہی اور بہترین کتابیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں داستانوں کی شکل میں یا دیگر موضوعات کے حوالے سے، وہ اس کالج کی دین ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف علم الاقتصاد ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی پہلی نثری تصنیف ہے علم الاقتصاد۔ ان کی آخری شعری تصنیف کون سی ہے؟ پہلے بتایا گیا کہ پہلی نثری تصنیف، آپ سے پوچھا جا رہا ہے آخری شعری تصنیف کون سی ہے؟ پیام مشرق، ارمغان حجاز، اسرار خودی یا جاوید نامہ؟ تو درست جواب ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز ان کی آخری شعری تصنیف ہے۔ بوتی کا ارسطو کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے، بوتی، یہ بھی 2014 میں جو کمیشن کا پرچہ ہوا تھا اس میں یہ سوال موجود تھا۔ بوتی کا ارسطو کی تصنیف ہے۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک سوال کے اندر 2 یا 2 سے زائد سوالوں کے جواب موجود ہوں، تو یوں سمجھیے کہ یہ 25 سوالات نہیں، یہ 50 یا 75 سوالات کا ایک ایک حصہ ہے، یعنی جو ایک ویڈیو جو ہے وہ 75 یا 50 سوالات پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سوال کے اندر 2 یا 3 سوالات تو موجود ہیں۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ یوسف حسین خان، ڈاکٹر سید عبداللہ، شوکت سبزواری یا ڈاکٹر عبادت بریلوی؟ درست جواب ہے شوکت سبزواری۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی کتاب ہے۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی کتاب ہے۔ ذکر غالب کس کی کتاب ہے؟ ذکر غالب کس کی کتاب ہے؟ خلیق انجم، مالک رام، سید عابد علی عابد یا نجم الاسلام؟ ان 4 ناموں کو دیکھیے اور بتائیے کہ ذکر غالب کس کی کتاب ہے۔ درست جواب ہے مالک رام۔ اگلا شعر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں؟ یہ شعر کس معروف شاعر کا ہے؟ شعر بھی معروف ہے، شاعر بھی معروف ہے۔ مولانا حالی کا شعر ہے، یاس یگانہ چنگیزی کا شعر ہے، مرزا داغ دہلوی کا شعر ہے یا امیر مینائی کا شعر ہے؟ درست جواب ہے مولانا حالی۔ مولانا حالی کا شعر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں؟ اور اسی غزل کا دوسرا شعر آپ بتائیں کومنٹس میں، میں بھی سوچتا ہوں یاد آ جائے کوئی، کہ دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی۔ اچھا یہ درست شعر سنیں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں؟ تو یہ بڑی مشہور حالی کی غزل ہے، ضرور پڑھیں، یاد کریں۔ شاہد احمد دہلوی رسالہ ساکی کے مدیر تھے۔ معروف اخبار الہلال کے مدیر کون تھے؟ محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، حسرت موہانی یا ابوالکلام آزاد؟ حسرت موہانی بھی رسالہ نکالتے تھے، نیاز فتح پوری بھی نکالتے تھے۔ محمد حسین آزاد کا بھی تعلق اس طرح کی کسی چیز سے تھا، اخبار سے تھا۔ ابوالکلام بھی رسالہ نکالتے تھے۔ آپ بتائیے اخبار، رسالہ، آپ ذہن میں جو بھی آ رہا ہے دیکھیں۔ تو معروف اخبار الہلال کے مدیر جو تھے وہ تھے ابوالکلام آزاد۔ آپ بتائیے کہ ابوالکلام آزاد کی کن کتب کو آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو نام اگر جانتے ہیں تو نام بھی بتائیں۔ مغربی دانشور سارتر کو وجودیت کے حوالے سے اہم جانا جاتا ہے۔ کس دانشور کو تحلیل نفسی کا بانی سمجھا جاتا ہے؟ یہ بھی کمیشن کے پرچے میں سوال آ چکا ہے۔ کس دانشور کو تحلیل نفسی کا بانی سمجھا جاتا ہے؟ ایڈیسن، فرائڈ، ٹی ایس ایلیٹ، ہیوم؟ تو درست جواب ہے فرائڈ۔ 1936 میں وجود میں آنے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کا صدارتی خطبہ کس نے دیا؟ اب آپ
میں سے چند ایسے بھی ضرور امیدوار ہوں گے جن کی اسٹڈی بہت اچھی ہوگی. بہت اچھی سے مراد یہ ہے کہ ہر بار وہ پیپر دیتے ہیں, ریٹن پاس بھی کرتے ہیں, انٹرویو کوالیفائی نہیں ہو پاتا کسی بھی وجہ سے, تیاری اچھی نہیں ہوتی یا کبھی کانفیڈنس کا ایشو ہو جاتا ہے, واٹ ایور. لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ سوالات جو آج کے ٹیسٹ میں موجود ہے یہ کچھ آسان ہے. دیکھیں, آسان اور مشکل سوال کا معیار کیا ہے؟ آسان اور مشکل سوال کا معیار صرف اور صرف یہ ہے کہ جس سوال کا جواب آپ کو آتا ہے وہ سوال چاہے جتنا بھی مشکل ہو عام طور پر آپ کے لیے وہ آسان ہے, اور جس نے یہ نہیں پڑھا, جس کو نہیں آتا, اس کے لیے یہ سوال بھی مشکل ہے. تو آپ کو یہ سوال آسان لگتے ہوں گے کیونکہ یہ آپ نے پڑھے ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ امیدواروں نے نہ پڑھے ہوں. اس لیے جب ہم ویڈیو بناتے ہیں, میں بناتا ہوں, تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ سب اہم چیزوں کو کور کیا جائے تاکہ جو بھی امیدوار ہیں وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں سب کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے جی. تو 1936 میں وجود میں آنے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کا صدارتی خطبہ کس نے دیا؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے, مولوی عبدالحق نے, سجاد ظہیر نے, یا منشی پریم چند نے؟ درست جواب اس کا کیا ہے؟ پہلی کانفرنس 1936 میں جو ہوئی اس کا صدارتی خطبہ دیا تھا منشی پریم چند, جو کہ اردو کے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار بھی ہیں. علامہ اقبال کے پہلے اردو شعری مجموعے بانگے درا کا دیباچہ سر عبدالقادر نے لکھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے 1901 میں کس رسالے کا اجرا کیا تھا؟ کس نے؟ سر عبدالقادر نے. سر عبدالقادر وہ شخص ہیں جن کے رسالے کی وجہ سے اقبال متعارف ہوئے پہلی بار لوگوں میں. تو انہوں نے بانگ درا کا دیباچہ بھی لکھا تھا. 1901 میں انہوں نے ایک اہم رسالے کا اجرا کیا تھا. رسالے کا نام بتائیے. نگار, اردو معلی, مخزن یا نقوش؟ تو درست جواب ہے مخزن. مخزن وہ رسالہ تھا جو سر عبدالقادر نے جاری کیا 1901 میں. اب آپ بتائیں نگار کس نے جاری کیا, اردو مولا کس نے جاری کیا, اور نقوش کس نے جاری کیا؟ تینوں مشہور نام ہیں. خامہ بغوش کے کلمی نام سے مشفق خواجہ لکھا کرتے تھے. ابتدا میں آدم کے کلمی نام سے کون سے افسانہ نگار لکھا کرتے تھے؟ کرشن چندر, شوکت صدیقی, سعادت حسن منٹو, عبداللہ حسین. پوچھا جا رہا ہے کہ آدم کے قلمی نام سے کون سے افسانہ نگار لکھا کرتے تھے؟ آپشن آپ کے سامنے آپ نے دیکھے, چاروں اہم ترین افسانہ نگار ہیں. درست جواب کیا ہے اس کا؟ درست جواب ہے کہ آدم کے قلمی نام سے سعادت حسن منٹو لکھا کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے. خالد اشرف کی کتاب پڑھیے سعادت حسن منٹو کے حوالے سے, بڑی ضخیم اور اچھی بہترین کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا. یہ وہ خالد اشرف ہیں ڈاکٹر خالد اشرف جنہوں نے بر صغیر میں اردو ناول جیسی کتاب لکھی ہے. الحمدللہ, رئیس خانہ, پرمیشر سنگھ, گنڈاسا, گھر سے گھر تک اور آلاں, یہ سارے افسانوں کے نام ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کے افسانے ہیں. اب دیکھیں کتنے نام ہیں, الحمدللہ, رئیس خانہ, پرمیشر سنگھ, گنڈاسا, گھر سے گھر تک اور آلاں. 1 2 3 4 5 6, یعنی ایک سوال میں 6 سوالات کے جوابات موجود ہیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی نام آیا پیپر میں آپ کو پتہ ہوگا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا میٹر آپ کو مشکل سے کہیں پر مل جائے گا اور مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے, میں بھی استفادہ کروں گا. تو لیکن مجھے نہیں ملا. تو آپ غنیمت جانیے اور اس طرح کی ویڈیوز کو ضرور پروموٹ کیجئے, اس طرح کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے تاکہ بنانے والوں کو حوصلہ ملے کہ وہ آپ تک فری آف کاسٹ اتنی بہترین اور مستند چیزیں پہنچاتے رہیں. تو 6 افسانوں کے نام ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ یہ افسانے کس کے ہیں. احمد ندیم قاسمی, شاہد احمد دہلوی, انتظار حسین یا فارغ بخاری؟ درست جواب ہے احمد ندیم قاسمی. 1877 میں, نئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. 1877 میں لکھنؤ سے مزاحیہ رسالہ اخبار اودھ پنچ
کس نے جاری کیا؟ اودھ پنچ جو کہ اخبار بھی تھا، بعض جگہوں پر رسالہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پرانے دور میں اس چیز میں تھوڑا کم فاصلہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا، اور بعض اخباروں کو رسائل اور رسالوں کو اخبار بھی کہتے تھے، کیونکہ ضخامت اخباروں کی بھی، بعض اخبارات کی بھی ایسی ہوتی تھی کہ آج کل کے رسائل کی کیا ہوگی۔ تو بہرحال 1877 میں جو مزاحیہ اخبار اودھ پنچ جاری کیا تھا وہ کس نے جاری کیا تھا؟ مرزا فرت اللہ بیگ مزاح نگار ہیں، اکبر الہٰبادی، رتن ناتھ سرشار یا منشی سجاد حسین؟ درست جواب ہے منشی سجاد حسین۔ منشی سجاد حسین نے اودھ پنچ جاری کیا تھا۔ 4 مشہور شعرا، کون سے شعرا 4 جو کہ مشہور ہیں؟ درد، میر، سودا، مظہر۔ ان 4 معروف شعرا کو اردو کے 4 ارکان کس انشا پرداز نے کہا تھا؟ درد، میر، سودا اور مظہر کو اردو کے 4 ارکان کس نے کہا تھا؟ محمد حسین آزاد، قائم چاند پوری، مصحفی یا میر حسن نے؟ درست جواب ہے محمد حسین آزاد۔ پھر سے افسانوں کے نام ہیں: نیا قانون، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، گرمکھ سنگھ کی وصیت اور کالی شلوار۔ یہ افسانے کس معروف افسانہ نگار کے افسانے ہیں؟ ختیجہ مستور، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی یا اپندر ناتھ اشک؟ درست جواب ہے کہ نیا قانون، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، گرمکھ سنگھ کی وصیت اور کالی شلوار سعادت حسن منٹو کے معروف افسانے ہیں۔ آخری سوال آج کی ویڈیو کا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے یورپ کی ہوا نے مسلمان کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یورپ کی ہوا نے مسلمان کر دیا، یہ الفاظ کس شاعر نے کہے؟ یہ کس شاعر کا کہنا ہے کہ مجھے یورپ کی ہوا نے مسلمان کر دیا؟ مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، نون میم راشد یا مولانا ظفر علی خان؟ درست جواب ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال 1905 میں یورپ گئے تھے اور ان کی واپسی ہوئی تھی 1908 میں۔ وہاں انہوں نے کیا مشاہدہ کیا اور کیا مشاہدے سے کیا حاصل ہوا ان کی شاعری میں یقینی طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یورپ کی ہوا نے مسلمان کر دیا۔ تو آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو کے ساتھ آپ کی 4 ٹیسٹ مکمل ہوئے، اور ان تمام جو ماڈل ٹیسٹ ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ پلے لسٹ، یہ اس پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، ان تمام ٹیسٹوں کی 8 ویڈیوز پر مشتمل ہے، تو ان کو دیکھیے۔ نئی ویڈیو انشاءاللہ ہم کل اپلوڈ کریں گے، اور اس طرح اگر آپ کا ریسپانس اچھا رہا تو بہترین چیزیں، بہترین ٹیسٹ آپ تک پہنچتے جائیں گے۔ تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاد رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔